गुड इवनिंग। खुदावंद के कलाम में से पुराने अहदनामे की शरीयत की किताबों में से दूसरी किताब खरूज की किताब, और आज हम उसके 16वें बाब का मुतालिया करेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट, चैप्टर 16। पिछले बाब में हमने दो बड़े खूबसूरत गीत देखे थे, फतहमंदी के गीत, शुक्रगुजारी के गीत, खुदा के बड़े कामों का बयान करने वाले गीत। एक गीत मूसा ने बनी इसराइल के मर्दों की रहनुमाई करते हुए गाया, और दूसरा गीत मिरियम ने बनी इसराइल की औरतों के साथ मिलकर गाया, और उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की और हम्द की। लेकिन उसके बाद ही हमने देखा कि वो मारा के इलाके में आए और वहाँ पानी कड़वा था, और वहाँ उन्होंने खुदावंद की शिकायत करनी शुरू की, और खुदा ने फिर उनको ताज़ा पानी, बल्कि उसी पानी को उनके लिए साफ़ कर दिया, और यूँ उनके लिए पीने का पानी हुआ। और अगर हम पिछले बाब की 15वें बाब की आखिरी आयत देखें तो लिखा है, फिर वो इलीम में आए जहाँ पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे, और वहीं पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। तो पिछले बाब के आखिरी आयत में हम देखते हैं कि बनी इसराइल की पूरी जमात चलती हुई इलीम के मकाम पर आ गई है, और अब वो हम देखते हैं कि वहाँ से वो आगे का सफ़र शुरू करने वाले हैं। 16वां बाब और उसकी पहली आयत, द फर्स्ट वर्स ऑफ द 16th चैप्टर। फिर वो इलीम से रवाना हुए, और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सीन के बयाबान में, जो इलीम और सीना के दरमियान है, पहुंची। नाउ इट हैज़ बीन 1 month सिंस दे लेफ्ट इजिप्ट। ना 1 माह हो गया है। आपको याद है पहली महीने की 14वीं तारीख को की रात में उन्होंने फसह मनाई थी, और उसी रात में वो वहाँ से निकल आए थे। अब दूसरा महीना आ गया है, और दूसरे महीने की 15वीं तारीख है। अब वो इलीम से निकलकर एक ऐसी जगह आ गए हैं जो उनको अब सीना की तरफ लेकर जाएगी। उस जगह का नाम हमें सीन बताया जा रहा है, और उसके बारे में हमें ये बात बताई जा रही है कि वो एक बियाबान है। इट वॉज अ विल्डरनेस। अब क्या हुआ, और उस बियाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। अब ये कुछ वतीरा बनता चला जा रहा है बनी इसराइल का। पहले जब वो मारा के मकाम पर थे और पानी नहीं मिला, तो वहाँ पर भी वो बुड़बुड़ाए थे, और खुदा ने उनके लिए पानी मुहैया किया, बल्कि वो उनको निकाल कर ऐसी जगह पर ले गया जहाँ पर पानी के 12 चश्मे थे, जैसा कि हमने पढ़ा। अब यहाँ क्या हुआ? अब बियाबान है, याद रखिएगा। यहाँ क्या हुआ, वो किस बात पर बुड़बुड़ाए, और किस पर बुड़बुड़ा रहे हैं? अपने लीडर्स पर, मूसा पर और हारून पर। और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बियाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। अब उनको घर की याद आने लगी है। वहाँ जब थे तो फरियाद करते थे, क्योंकि वहाँ गुलाम थे, उनसे बेगार ली जाती थी। और वहाँ जो तीसरे बाब में हमने पढ़ा था कि खुदावंद ने कहा कि उनकी फरियाद, उनका नाला मेरे कानों तक पहुँचा है, उनकी आहें जो बेगार लेने वालों की वजह से हैं मुझ तक पहुँची हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मिस्र एक बहुत प्रॉस्परस मुल्क था,
ایک بہت خوشحال ملک تھا، ایک بہت زرخیز ملک تھا، وہاں پر ہر چیز کی فراوانی تھی، اور بنی اسرائیل کو کسی قسم کی وہاں پر پرابلم نہیں ہوئی کھانے پینے کے لحاظ سے یا کسی اور لحاظ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا کام وہاں پر کیا تھا، یہ چرواہے تھے، ان کے ریوڑ تھے، اور کھاتے ہوں گے گوشت، ضرور کھاتے ہوں گے، ہانڈیوں پر بیٹھ کر گوشت کھاتے ہوں گے۔ اب جب بیابان میں آئے تو ان کو یہ لگا کہ اب ہمارے کھانے پینے کے لیے یہاں پر کوئی چیز میسر نہ ہوگی، اس لیے وہ موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگے کہ اسے تو اچھا تھا کہ ہم وہیں رہتے، تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ ہم کئی ابواب سے ایک بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ either you walk by sight or you walk by faith۔ موسیٰ تو سیکھ گیا تھا، ہارون بھی کسی حد تک سیکھ گیا تھا کہ وہ ایمان سے کیسے چلا جاتا ہے یا وہ ایمان سے کیسے چل سکتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی ابھی ٹریننگ ہونی باقی تھی۔ وہ ابھی تک خداوند پر بھروسہ، خداوند پر توکل کرنا نہیں سیکھے تھے، وہ خداوند پر اعتماد کرنا ابھی تک نہیں سیکھے تھے، اور یہ وقت تھا کہ ان کی ٹریننگ کی جائے۔ آگے چل کر استثنا کی کتاب میں خدا ان کو کہتا ہے، میں تمہیں بیابان میں اس لیے لایا کہ تم میری طرف دیکھنا سیکھو، مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ لیکن ابھی بالکل شروعات ہے، وہ جب سختیوں میں سے گزریں گے، پریشانیوں میں سے گزریں گے، تو تب ان کو جا کر پتہ چلے گا کہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہے۔ ابھی they are doubting his presence with them۔ یاد ہے، دیکھ کر آئے ہیں سب کچھ، کس طرح وہ بحر کلزم کے نیچے سے نکل گئے، خشکی پر سے دوسرے پار اترے، اور فرعون کی ساری فوج اسی سمندر میں غرق ہو گئی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا سب نے، پانی کی دیواریں جو دونوں طرف قائم ہو گئی تھیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، دیکھا کہ کیسے کڑوا پانی ان کے لیے میٹھا ہو گیا۔ لیکن پھر بھی ابھی تک ان کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ خدا آگے بھی ان کو سنبھالے گا۔ اور کس چیز کے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ کھانے کے لیے، روٹی کے لیے، گوشت کے لیے۔ ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا فلیش، پیٹ سے تعلق رکھتا ہے نا کھانا۔ اور کہاں کا ذکر کر رہے ہیں؟ مصر کا۔ اور مصر میں ہر چیز جو ہمارے جسم کو نرش کر سکتی تھی یا ہمارے جسم کو بہتر کر سکتی تھی، وہ وہاں پر کثرت سے موجود تھی۔ اب خدا ان کو روحانیت سکھانا چاہتا ہے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ ہر روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے روک رکھا ہے، میں روز کی روٹی روز انہیں دوں گا۔ آسمان سے برسے گی روٹی، ان کے لیے برسے گی روٹی، لیکن اس میں ان کے لیے آزمائش ہوگی کہ یہ میرے احکام کو مانتے ہیں یا نہیں۔ عبرانی کا جو لفظ یہاں پر لکھا ہے وہ تورا ہے، تورات، لیکن تورات کے لفظی معنی دیکھیں تو وہ شریعت تو ہے ہی ہے، تورات کے معنی ہیں ہدایت، انسٹرکشن۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میری انسٹرکشنز پر، میری ہدایت کے مطابق چلیں گے یا نہیں۔ یعنی بیابان میں ان کی آزمائش ہوگی۔
اور اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح بھی بیابان میں آزمائے گئے تھے، اور چھٹے دن ایسا ہوگا کہ جتنا وہ لا کر پکائیں گے وہ اس سے جتنا روز جمع کرتے ہیں دونا ہوگا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی سکھائی تھی اور وہاں لکھا تھا کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو پیچھے بیک آف دا مائنڈ میں اسکرپچر تھا، یہ والی واردات تھی کہ خدا ہمیں روزانہ کی بیسس پر ہماری ضرورتوں کو مہیا کرتا ہے۔ اس نے کہا روز، یوم یوم، روز روز جا کر وہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ جو کچھ میں آسمان سے برساؤں گا، وہ روٹی جو آسمان سے برسائی جائے گی اس کو وہ اکٹھا کریں گے اور اس کو اسی دن میں کنزیوم کریں گے۔ لیکن میری پروویژن دیکھو، میری پروردگاری دیکھو کہ میں چھٹے دن دو دن کی خوراک مہیا کروں گا تاکہ تمہیں سبت پہ جا کر وہ روٹیاں بٹورنی نہ پڑے۔ تو جب خدا مہیا کرتا ہے تو وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ سبت کے بارے میں حکم آگے آئے گا، لیکن خدا ان کو ابھی سے ٹرین کر رہا ہے کہ انہوں نے سبت پر کوئی کام نہیں کرنا، یہاں تک کہ وہ روٹی جو آسمان سے برسے گی وہ بھی جمع کرنے نہیں جانا۔ آگے چل کر ہم ایک قانون کے بارے میں پڑھیں گے، یوبلی کے بارے میں، کہ 6 سال تک کاشتکاری کرنی ہے اور 7ویں سال زمین کو بالکل کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں بونی زمین میں۔ خدا ٹرسٹ کرنا سکھا رہا ہے، وہ کہتا ہے میں چھٹے سال میں اتنا دے دوں گا کہ 7ویں سال میں تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جب 49واں اور 50واں سال آتا تھا تو 2 سال وہ کچھ نہیں کرتے تھے، وہ کچھ نہیں بوتے تھے، وہ کچھ نہیں کاٹتے تھے، لیکن خدا ان کے لیے مہیا کرتا تھا۔ تو خدا نے کیا کہا؟ 6 دن بلکہ 5 دن روز کے روز، اور چھٹے دن 2 دنوں کا۔ تب موسیٰ اور ہارون نے سب بنی اسرائیل سے کہا کہ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، فرعون میں یا مصریوں میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی خدا کو نہیں جانتا تھا، یہ بھی خدا کو نہیں جانتے۔ اور اب خدا نے پہلے تو فرعون کے ساتھ اور مصریوں کے ساتھ اپنی پہچان کرائی، اب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ اپنی پہچان کروانا شروع کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے موسیٰ ان سے؟ شام کو تم جان لو گے کہ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے وہ خداوند ہے۔ بڑی مشکل سے جانا ہے بنی اسرائیل نے بھی اپنے خداوند کو، کہ جب وہ مہیا کرے گا شام کو تو تم دیکھ لینا، اور صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو؟ اگر تم ہم پر بڑبڑاتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم خداوند پر بڑبڑاتے ہو، تم یود ہے واؤ ہے پر بڑبڑاتے ہو، کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم تو نہیں مہیا کر سکتے، یہ بیابان ہے، بیابان میں ہم کیسے تمہیں روٹیاں کھلائیں گے؟ یہ تو خدا نے مہیا کرنا ہے۔ کوئی اور گھنٹی بجی آپ کے ذہن میں؟ یسوع نے بھی تو اپنے شاگردوں سے کہا تھا تم ہی انہیں کھانے کو دو، تو کیا کہا شاگردوں نے؟ کہاں سے لائیں گے اتنے بڑے ہجوم کو کھلانے کے لیے؟ کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد خدا کو کتنا جانتے تھے۔
اور موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کر دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے، اور ہماری کیا حقیقت ہے، تمہارا بڑبڑانا ہم پر نہیں بلکہ خداوند پر ہے۔ If you complain against us, it's complaining against God۔ کہ ہم کون ہوتے ہیں؟ خدا تمہیں پیٹ بھر کر دے گا، گوشت بھی دے گا، روٹی بھی دے گا، وہ اپنا جلال ظاہر کرے گا تاکہ تم اس کو جان لو۔ اب یہ ساری کہانی جو چل رہی ہے نا، یہ خداوند کو جاننے کی ہے۔ خدا مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کرتا ہے، اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، کبھی خوشحالی میں، کبھی تنگی میں، کبھی پریشانی میں، لیکن اس کا مطمع نظر کیا ہے کہ ہم اس کو جان لیں۔ اور موسیٰ نے یہی کہا کہ تم جان لو گے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے جب کوئی بڑبڑائے یا کمپلین کرے ہمارے اگینسٹ؟ ہم طیش میں آ جاتے ہیں نا، غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن نہ موسیٰ غصے میں لگ رہا ہے یہاں پر، اور نہ ہی خدا غصے میں لگ رہا ہے، بلکہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہو گئی ہے کہ ان پر خدا اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم خداوند کے نزدیک آؤ، کیونکہ اس نے تمہارا بڑبڑانا سن لیا ہے۔ اور جب ہارون بنی اسرائیل کی جماعت سے یہ باتیں کہہ رہا تھا تو انہوں نے بیابان کی طرف نظر کی، اور ان کو خداوند کا جلال بادل میں دکھائی دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کا بڑبڑانا سن لیا ہے، سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیرو گے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا۔ فرعون نے کہا تھا میں نہیں جانتا یود ہے واو ہے کو، تو خدا نے کہا پھر میں اپنی پہچان کرا دیتا ہوں۔ یہاں پر تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کی کمی ہے، بھروسے کی کمی ہے۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ تم جان لو کہ He's doing everything now۔ پوری خروج کی کتاب میں جو کہانی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لوگ بلکہ مصری بھی خداوند کو جان لیں، اور خدا اپنا مکاشفہ دیتا ہے۔ جو رد کر دیتا ہے خدا کے مکاشفہ کو، وہ پھر ہم نے دیکھ لیا کہ سمندر کی تہہ میں غرق ہو گئے، اور جو ایکسیپٹ کر لیتا ہے خدا کے مکاشفہ کو، وہ خدا کے ساتھ عہد میں بندھ جاتا ہے۔ تو خدا نے کہا تم چونکہ میرے عہد کے لوگ ہو، میرا عہد تمہارے باپ دادا سے تھا، اس لیے میں تم کو شام میں گوشت اور صبح میں تمہیں روٹی کھانے کو دوں گا۔ اور کیوں دوں گا؟ تاکہ تم جان لو۔ اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی۔ گوشت مہیا ہو گیا، بٹیریں آ گئیں، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل نے اسے دیکھ کر آپس میں کہا من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ اوس پڑی، جب اوس اڑ گئی، سوکھ گئی، تو نیچے چھوٹے چھوٹے دانے ان کو نظر آئے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا من، کیا؟ یہ کیا ہے؟ من۔ عربی میں بھی ہم کہتے ہیں نا من ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو اس کا نام ہی من پڑ گیا۔ تب موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تم کو دی ہے۔
سو خداوند کا حکم یہ ہے کہ تم اسے اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے موافق یا اپنے اپنے آدمیوں کے شمار کے مطابق فی کس ایک عمر جمع کرنا، اور ہر شخص اتنے ہی آدمیوں کے لیے جمع کرے جتنے اس کے ڈیرے میں ہوں۔ خداوند نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میری انسٹرکشنز پر، میری ہدایات پر چلتے ہیں یا نہیں۔ حکم کیا تھا؟ ایک یہاں پر ہمیں ایک میجرمنٹ بتائی جا رہی ہے عمر کے نام سے۔ ان کا فی کس ایک عمر، جتنے لوگ ہیں گھرانے کے ان کے حساب سے اس کو جمع کرنا ہے، جتنے بھی ان کے ڈیرے میں ہوں۔ سو اٹ واز پروبیبلی فار اے فیملی۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، اور کسی نے زیادہ اور کسی نے کم جمع کیا۔ کھوکا ہو جاتا ہے نا، چیز ہے پتہ نہیں کل ملے نہ ملے، زیادہ کر لو۔ تو کسی نے بہت زیادہ جمع کر لیا، کسی کے ہاتھ کم آیا، اور جب انہوں نے اسے عمر سے ناپا تو جس نے زیادہ جمع کیا تھا کچھ زیادہ نہ پایا، اور اس کا جس نے کم جمع کیا تھا کم نہ ہوا۔ جس نے زیادہ جمع کیا تھا جب اس نے بھی ناپا اس کا بھی ایک عمر ہی نکلا، اور جس نے کم جمع کیا تھا اس کا بھی ایک عمر ہی نکلا۔ لیکن دیکھیں لوگوں کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں، حکم کیا تھا؟ ایک عمر کے برابر، لیکن انہوں نے زیادہ جمع کیا، اور میرے حساب سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے زیادہ جمع کیا ہوگا، لیکن خدا نے پھر برابری پیدا کر دی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کیا تھا، اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے۔ تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا، سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا، سو موسیٰ ان پر ناراض ہوا۔ حکم کیا تھا؟ روز کی روٹی روز، جتنی ضرورت ہے اتنا بٹور لو، بچانا نہیں ہے۔ بچائیں گے، اب بچایا کس لیے ہوگا، یا زیادہ کس لیے اکٹھا کیا ہوگا کہ کل ملے یا نہ ملے، یا رکھ کس لیے چھوڑا ہوگا؟ پتہ نہیں کل خدا کو اپنا وعدہ یاد رہے نہ رہے، تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، کل بھی تو کچھ کھانے کے لیے ہو۔ لیکن کیا ہوا؟ جو چھوڑا گیا دو چیزیں ہوئیں، ایک اس میں کیڑے پڑ گئے، دوسرا وہ سڑ گیا، اور موسیٰ ان پر ناراض ہوا۔ اب یہی دیکھیں خدا نے کیا کہا تھا، میں مہیا کروں گا لیکن اسی سے ان کا امتحان کروں گا، میں دیکھوں گا کہ وہ میری انسٹرکشن پر چلتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینوس فیلئر ہو رہا ہے، وہ خدا کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہے، اور ہر ایک صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے، اور دھوپ تیز ہوتے ہی وہ پگھل جاتا تھا۔ So God kept them on a tight leash. کیوں؟ ایک وہ چاہتا تھا کہ اس کی پہچان ہو جائے، دوسرا وہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل اس پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں۔ اور چھٹے دن ایسا ہوا کہ جتنی روٹی وہ روز جمع کرتے تھے اسے دونی جمع کی، یعنی فی کس 2 عمر، اور جماعت کے سب سرداروں نے آ کر یہ موسیٰ کو بتایا۔ اس نے ان سے کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے، جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے جیسا موسیٰ نے کہا تھا اسے صبح تک رہنے دیا، اور وہ نہ تو سڑا اور نہ اس میں کیڑے پڑے۔ Was it a special type of manna؟ کوئی اسپیشل ٹائپ کا من تھا جو چھٹے دن برسا کہ جو خراب نہیں ہوا؟ نو، اٹ واز دا سیم۔ یہ ہے خدا کی پروردگاری، یہ ہے خدا کی پروویڈنس، کہ اس نے
اسی من کو جو پہلے گل سڑ جاتا تھا ہر صبح، یہ من نہیں گلا، نہ ہی اس میں کیڑے پڑے، نہ ہی وہ سڑا، بلکہ ان کے لیے محفوظ رہا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آج اسی کو کھاؤ، کیونکہ آج خداوند کا سبت ہے، اس لیے وہ آج تم کو میدان میں نہیں ملے گا۔ خدا نہیں، من، کہ وہ من خدا تمہیں نہیں ملے گا آج۔ 6 دن تک تم اسے جمع کرنا، پر 7ویں دن سبت ہے، اس میں وہ نہیں ملے گا۔ کلیئر، ویری کلیئر انسٹرکشنز۔ شاید 6 دن جب انہوں نے اکٹھا کیا تو تھوڑا سا بھروسہ ہونے لگا کہ کل بھی ہوگا۔ سبت کے دن شاید پھر دل میں شک آیا ہو کہ پتہ نہیں سبت کے لیے ملے گا نہیں ملے گا، بٹ کیا ہی پروردگار ہے۔ واٹ اے پرووائڈر گاڈ وی ہیں۔ وہ دیتا ہے، روز مرہ دیتا ہے، ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں مہیا کرتا ہے۔ اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ ان میں سے بعض آدمی من بٹورنے گئے، پر ان کو کچھ نہیں ملا۔ وہ لالچ، وہ طمع، وہ حرص تو ابھی تک دل سے نہیں گیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم لوگ کب تک میرے حکموں اور شریعت کو ماننے سے انکار کرتے رہو گے؟ دیکھو، چونکہ خداوند نے تم کو سبت کا دن دیا ہے، اس لیے وہ تم کو چھٹے دن 2 دن کا کھانا دیتا ہے، سو تم اپنی اپنی جگہ رہو، اور 7ویں دن کوئی اپنی جگہ سے باہر نہ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے 7ویں دن آرام کیا۔ خدا یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ ایک کہ لوگ اس کو جان لیں، دوسرا کہ وہ اس کے حکموں کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں۔ فعل پہ فعل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے اس کا نام من رکھا، اور وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید، اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا۔ آسمانی خوراک، آسمان سے اترا ہے۔ The taste must be heavenly۔ وہ روٹیاں اور وہ مچھلیاں جو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں سے نکل کر تقسیم ہو رہی تھیں بھیڑ میں، it was heavenly food۔ لوگوں نے ایسا کھانا کبھی شاید نہیں کھایا ہوگا، کیونکہ وہ خالق کے ہاتھوں سے نکل کر جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی خالق برسا رہا ہے اس کھانے کو، تو مزہ وہ دھنیے کے بیج کی طرح سفید، دیکھنے میں سفید ہے، اور اس کا مزہ شہد کے بنے ہوئے پوئے کی طرح تھا، سویٹ ٹو ایٹ۔ اور موسیٰ نے کہا کہ خداوند یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا ایک عمر بھر کر اپنی نسل کے لیے رکھ لو، تاکہ وہ اس روٹی کو دیکھے جو تم نے بیابان میں کھلائی، جو تم کو بیابان میں کھلائی جب میں تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ خدا جب بڑے کام کرتا ہے تو ان کی یادگاری بھی رکھنے کا ذکر کرتا ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے یشوع کی کتاب میں کہ جب بنی اسرائیل دریائے اردن کے پار گئے تو خدا نے کہا یہاں 12 پتھر نصب کر دو، تاکہ وہ پتھر گواہی دے سکیں، وہ پتھر نشان ہوں کہ خدا کتنے بڑے کام کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر اس نے کہا کہ ایک عمر بچا کر رکھ لو، تاکہ اپنے بچوں کو دکھا سکو کہ خدا نے ہمیں بیابان میں کھانے کے لیے کیا دیا تھا۔ اب من ہے تو یہ تو ایک دن میں خراب ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ چھٹے دن برسنے والا من 2 دن بھی خراب نہیں ہوا۔ اب یہ جب رکھا جائے گا تو پھر یہ نسلوں کے لیے رکھا جائے گا۔ اور موسیٰ نے ہارون سے کہا ایک مرتبان لے اور ایک عمر من اس میں بھر کر اسے خداوند کے آگے رکھ دے، تاکہ وہ تمہاری نسل کے لیے رکھا رہے، گواہی ہو۔
خدا نے کہا پتہ نہیں یہ لوگ تو میری گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے کہ میں نے ان کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے، تو یہ من گواہ ٹھہرے گا۔ اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق ہارون نے اسے شہادت کے صندوق کے آگے رکھ دیا تاکہ وہ رکھا رہے۔ اب یہ کون سا شہادت کا صندوق ہے؟ ابھی تو بنے گا، لیکن پروبیبلی کوئی ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ وہ رکھا گیا، اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے۔ الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے، اور ایک عمر ایفا کا 10واں حصہ ہے۔ یہ جو چند آخری آیات ہیں ان پر ہم اگلی بائبل اسٹڈی میں بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم نے بات کی خدا کی پرویڈنس کی، ہم نے خدا کی پروردگاری کی بات کی، اور یہ پرویڈنس ہم نے پہلے ابواب میں بھی دیکھی تھی۔ خدا نے کیسے بنی اسرائیل کی دعاؤں کو سنا اور ان کے لیے لیڈرشپ مہیا کر دی۔ ایک ایسے زمانے میں ایک بچے کو بچا لیا جب فرعون نے حکم کر دیا تھا کہ کوئی میل چائلڈ نہ بچے، مار ڈالے جائیں، مرد مار ڈالے جائیں بنی اسرائیل کے۔ اس میں سے خداوند نے کیسی پرویڈنس کی کہ وہ ایک بچہ بچایا بھی گیا، وہ فرعون کے محل تک پہنچ گیا، لیکن تربیت اس کی اپنی ماں کے ہاتھوں ہوئی۔ شیئر پرویڈنس آف گاڈ۔ اور پھر کیسے خدا موسیٰ کے لیے قدم قدم پر چیزیں مہیا کرتا رہا، اس کے بھائی کو اس کا ساتھی بنا دیا، اس کے لیے ایک بیوی مہیا کر دی، اور ساری چیزیں ہم نے دیکھا۔ تو دس بک جہاں پر ہمیں یہ ایک ڈیلیورنس کی کہانی نظر آتی ہے، ایک نجات کی، ایک مخلصی کی کہانی نظر آتی ہے، وہاں پر خدا کی پرویڈنس کی کہانی بھی ہے۔ بڑبڑائے The Israelites complained against God and against his leadership، اور خدا نے مہیا کر دیا۔ اور کیوں مہیا کیا؟ تاکہ بنی اسرائیل اس کو جان لیں، اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے آخری رات میں کہا تھا، بلکہ جب وہ دعا کر رہا تھا یوحنا 17 باب میں، تو اس نے کہا تھا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اگر ہم خدا کو جانتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے۔ اگر ہم خدا کو نہیں جانتے تو پھر ہم اس زندگی سے محروم رہ جائیں گے، اور ہمارا خدا وہ خدا ہے جو طرح بطرح حصہ بہ حصہ اپنے آپ کو ہم پر کسی نہ کسی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس مکاشفہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اس مکاشفہ کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اور خدا، ہمارا خدا وہ خدا ہے جو سختیوں میں سے گزار کر بھی ہمیں بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اسی کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔